काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हम काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर जो किताब आजकल पढ़ रहे हैं उसका नाम है सोगनामा आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिस्सा अव्वल, वॉल्यूम 1, और ये है रिकॉर्डिंग का पार्ट नंबर 24 और किताब का सफ़ा नंबर 355। और हम अब पहुंच गए हैं पढ़ते हुए 10वें इमाम अलैहिस्सलाम और इस्मत व तहारत के 12वें ताजदार हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के हवाले से जो मालूमात हैं इस किताब में, उसको पढ़ने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और इससे पहले कि जो हमने पार्ट 23 में मुकम्मल किया था, जिन लोगों ने मुझे अब ज्वाइन किया है वो अगर सिर्फ इस पार्ट को सुनेंगे तो वो यकीनन इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के हवाले से ही जानेंगे। और अगर आप इसके अलावा 9वें इमाम और 8वें और 7वें पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पिछली रिकॉर्डिंग्स को सुनना होगा। तो आइए हम बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। अब हमने पेज 355 पे तो ये पढ़ लिया कि जो नाम लिखा हुआ था। पेज 356 पे कुछ अशार हैं, आइए मिल के पढ़ते हैं कि हैं पासदार फ़िक्र नबी वो अली नकी, हैं पासदार फ़िक्र नबी व अली नकी, अहमद के जानशीन खुदा के वली नकी, तौहीद के चमन की मुक़द्दस कली नकी, हैं रहनुमाए खल्क़ खफ़ी व जली नकी, नूरे खुदा और हक़ के वली पर सलाम हो, इस पाक बाज इब्ने तकी पर सलाम हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमईन। आइए अब हम पेज 357 पे पढ़ते हैं। हेडिंग है नक्श ज़िंदगानी इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। माह रजब 214 हिजरी की 5 तारीख़ थी कि जब हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के बैत अशरफ में सरिया नामी स्वाद रे ये अलिफ सरिया नामी करिया में 10वां नूरे महताब जलवा गर हुआ। आप अलैहिस्सलाम का इसमें गिरामी अली और मशहूर लक़ब नकी और हादी हैं, जबकि आप अलैहिस्सलाम के दीगर अलक़ाब नजीब, मुर्तज़ा, आलिम, मुत्तकी, फ़क़ीह, अमीन, मोतमन, मीम वाव उस पे हमज़ा है और ते मीम नून, उसके बाद तैयब, मुतवक्किल, अस्करी और नासे हैं, नून अलिफ स्वाद है हैं। लफ्ज़ मुतवक्किल मुतवक्किल अल्लाह अब्बासी खलीफा का लक़ब भी था जो कि इमाम अलैहिस्सलाम का हम असर था। आप अलैहिस्सलाम को ये लक़ब पसंद नहीं था और अपने असहाब को अक्सर कहा करते थे कि मुझे इस लक़ब से हरगिज़ न पुकारें। आप अलैहिस्सलाम की कुनियत अबुल हसन थी। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हज़रत समाना मग़रबिया थीं, मीम गैन रे बे ये है मग़रबिया थीं। आप अलैहिस्सलाम इल्म व तक़वा में बहुत बुलंद मकाम रखती थीं। आप अलैहिस्सलाम मकाम विलायत से आशनाई रखने वाली और खिलाफत इलाही का ज़बरदस्त दिफा करने वाली एक अजीम खातून थी। हज़रत समाना हमेशा रोज़े से रहती थीं, जिसे सोमुद्दहर स्वाद वाव मीम सोम अलिफ लाम दाल हेरे सोमुद्दहर कहा जाता है। ख़ुद इमाम तकी अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा ग्रामी के बारे में फ़रमाते हैं कि मेरी वालिदा माजिदा हक़ से आशना और अहले बहिश्त में से हैं। शैतान उनके करीब भी नहीं जाता कि उन्हें गुमराह कर सके, क्योंकि खुदाबंदा उनका मुहाफ़िज़ और निगहबान है। वो हरगिज़ सिद्दीक़ीन और सालिहीन माओं के ज़ुमरे से बाहर नहीं हैं। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के अहद का सबसे पहला नाम मामून रशीद का था। फिर इसके बाद लिखा है कि इसी के दौरे हुकूमत में आप अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई और उसके बाद 218 हिजरी में मोहतसम बिल्लाह खलीफा हुआ। मोहतसम के बाद 227 हिजरी में वासिक वालिफ से काफ वासिक इब्ने मोहतसम ने हुकूमत संभाली। 2332 हिजरी में वासिक का खात्मा हो गया
تو متوکل کے ہاتھ میں زمام خلافت آ گئی اور وہ 247 ہجری تک تخت حکومت پر قابض رہا، جبکہ اس کے 3 بیٹے یکے بعد دیگرے حکمران رہے۔ آپ علیہ السلام کو 42 سال کی عمر میں بنی عباس کے 15ویں خلیفہ معتمد عباسی نے زہر دلوا کر شہید کروایا۔ آپ علیہ السلام کی شہادت 3 رجب 254 ہجری میں سامرا میں واقع ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا مرقد سامرا میں واقع ہے۔ حوالہ ہے 350 پیج کا، جس پیج پہ ہم آ گئے ہیں وہ 358 ہے۔ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے ہی گھر میں دفن ہوئے۔ آج آپ علیہ السلام کی قبر اثر بلندی اور چمک دمک میں آسمان سے باتیں کرتی ہے، جس کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا سونے کا قبہ ہے۔ اس کی تعمیر میں 72,000 سونے کی اینٹیں استعمال ہوئی ہیں۔ میں وہ 0 گن رہی تھی اس لیے لیٹ ہو گئی۔ 72,000 سونے کی اینٹیں استعمال ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے مزار انور پر ساری دنیا سے مسلمان زیارات کرنے اور آپ علیہ السلام کو سلام کرنے آتے ہیں اور آپ علیہ السلام کی ذریعہ اقدس کے گرد جوق در جوق طواف کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا روضہ مبارک اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے مرجع خاص ہے۔ آپ علیہ السلام کی امامت و ولایت کا زمانہ سن 220 سے 254 تک ہے۔ 33 سال بنتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی امامت کا سخت ترین زمانہ بنو عباس کے 10ویں خلیفہ جعفر محمد المعروف متوکل کا عہد حکومت ہے، جس نے 232 ہجری سے لے کر 247 ہجری تک حکومت کی۔ متوکل تمام عباسی بادشاہوں میں سے بد کردار شخص تھا، جسے بنی عباس کا یزید کہا جاتا ہے، اور پھر اس کی بے ایمانی اور بد کرداری کا یہ عالم تھا کہ اس کے محل میں 4000 کنیزیں تھیں اور سب اس کے تصرف میں رہا کرتی تھیں۔ یہ شراب کا رسیہ تھا، اور اس کے ظلم کا یہ عالم تھا کہ لاکھوں صاحبان ایمان اور سادات کا خون بہایا۔ اس کے دل میں سادات اور شیعوں سے نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے متوکل کی آل علی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی، اور اس حوالے سے لکھا ہے کہ اس بدطینت اور خبیث انسان کی رگ و پے میں دشمنی آل ابا خون کی طرح حرکت کرتی تھی۔ وہ انتہائی متعصب ذہن کا انسان تھا۔ یہ اسی بدکردار انسان کا دور تھا کہ جس میں محبان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولاد علی علیہ السلام نے طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کیں اور مظالم دیکھے۔ اس نے خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے بھیانک ظلم کیے کہ اس سے پہلے اور بعد میں کسی اور خلیفہ بنی عباس نے نہیں کیے۔ اس کے مظالم کی انتہائی دردناک داستان یہ ہے کہ اس نے علوی خواتین کے پاس فقط ایک قمیص چھوڑی تھی جو وہ باری باری پہن کر نماز پڑھتی تھیں۔ متوکل کے مظالم میں ایک ظلم یہ بھی تھا کہ اس نے قبر حضرت امام مظلوم حسین علیہ السلام کو مسمار کروا دیا اور زائرین امام علی مقام علیہ السلام کو زیارت سے منع کر دیا۔ ہم پیج 359 پہ آ گئے۔ اس نے جاسوس مقرر کر رکھے تھے کہ جو بھی زیارت امام علیہ السلام کے لیے سفر کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ متوکل کی آل ابا علیہ السلام سے دشمنی کا یہ حال تھا کہ ابن السکیت، اب اس کی ہجے کرتے ہیں، الف لام سین کاف یہ تے جیسے صاحب کمال ادیب اور شاعر سے، جو اس کے بیٹوں کا معلم بھی تھا، ایک روز پوچھا کہ تمہارے نزدیک میرے دونوں فرزند بہتر ہیں یا حسن و حسین علیہ السلام؟ تو ابن السکید الف لام سین کافیتے نے کسی خوف کے بغیر صاف صاف کہہ دیا کہ تیرے بیٹوں کا مقابلہ علی علیہ السلام کے غلام قمبر رضی اللہ سے نہیں ہو سکتا، تو ان کے بیٹوں کا تو مقام ہی کچھ اور ہے۔ متوکل یہ سن کر غضبناک ہوا اور اس نے ابن السکید کی زبان گدی سے کھینچوا لی اور بہت دردناک طریقے سے ان کو شہید کر دیا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے امام علی نقی علیہ السلام کا علمی مقام۔ لکھا ہے خداوند قدوس نے اپنی لامتناہی قدرت اور اپنے وسیع علم سے خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کے خزانے عطا کیے۔ امام علی نقی علیہ السلام اسی خاندان تطہیر کے علم الہی کے پرچمدار اور علم الہی کے پرچمدار اور اسرار توحید کے محافظ ہیں۔ اسی شجرہ طیبہ کی ایک شاخ ہیں جو وسیع اور جامع علم سے مالا مال ہے۔ صفات خداوند عالم تزیہ و تقدیس تے زے یہ و تے قاف دالیہ سین
تقدیس پروردگار کے بارے میں آپ علیہ السلام کی حدیثیں اور بالخصوص زیارت ائمہ علیہ السلام جو زیارت جامع کے نام سے مشہور ہے آپ کی یادگاریں ہیں۔ حضرت کلینی روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے نوفلی سے فرمایا انورٹڈ کاما کے پروردگار کے 73 اسم اعظم یعنی 73 اسم اعظم ہیں، جن میں سے ایک آصف بن برخیا بیر خے یہ الف کو عنایت ہوا تھا، جس کے طفیل اس نے چشم زدن میں تخت بلقیس کو ملک سبا سین بے الف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا اور ہمیں ان میں سے 72 یعنی 72 اسماء نام عطا کیے گئے، لہٰذا ہمارے عجائب و غرائب کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ البتہ رب العالمین نے ایک اسم اعظم ہم سے بھی مخفی رکھا ہے کہ یہ اس کی ربوبیت کا خاصہ ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا کہ جو حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے نوفلی سے فرمایا تھا۔ اب آ گئے ہیں، اب ہم پیج نمبر 360 پہ لکھا ہے امام نقی علیہ السلام اپنے اسلاف کی طرح اخلاق اور فضائل انسانی کا مجسمہ اور کمالات نفس کا مظہر تھے۔ ابن صباغ سواد بے الف غین صباغ مالکی اپنی کتاب فصول المہمہ میں لکھتے ہیں کہ ابو الحسن علی ابن محمد کی فضیلت اور برتری دشت بے کرا میں پر گنبد کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ ان کی فضیلت سے دوسروں کی چمک دمک مان پڑ گئی ہے اور ان کی بلندیوں کی طرف بڑھنے والے سلسلے آسمان کے ستاروں پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ کوئی چیز منقبت شمار کی جا سکتی مگر یہ کہ ان کے وجود میں جلوہ گر ہے اور کوئی فضیلت و کرامت بیان نہیں ہوتی۔ آپ علیہ السلام کا وجود ہر نیک و ارجمند خصلت کی ایسی تجلی گاہ ہے کہ جو آپ علیہ السلام کی عظمت کی تعریف کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام کا وجود جو آب زلال زیلام الف لام آب زلال معرفت ہے، طاہر و پاک اور اخلاق شیریں ہے۔ آپ علیہ السلام وقار، سکون، صبر و عفت و طہارت زیر کی اور دانائی میں اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرشت علوی علیہ السلام پر گامزن تھے۔ نیک روش میں آپ علیہ السلام کا کوئی ثانی نہیں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور ہم پڑھ رہے تھے یہ ابن صباغ مالکی کی کتاب فصول المہمہ سے اقتباس۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں، یہاں پر ہیڈنگ ہے جلا وطنی امام علیہ السلام۔ لکھا ہے امام نقی علیہ السلام مدینہ منورہ میں سکون اور اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کی روشن زندگی اور پروگراموں سے واضح ہوتا تھا کہ امام علیہ السلام متوکل کے مقابلے میں استقامت کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام گاہے گاہے لوگوں کو متوکل کے مظالم سے آگاہ کرتے رہتے تھے اور انہیں اس سے ڈراتے رہتے تھے۔ ان دنوں متوکل سامرہ شہر کی آباد کاری میں مصروف تھا، جسے اس دور میں عروس البلاد کہا جاتا تھا۔ اس کی آبادی بعض روایات کے مطابق 21 میل تک پھیلی ہوئی تھی، جہاں ایک ایک میدان میں 90,000 سپاہی جمع کر دیے گئے تھے۔ قریب 10 سال تک یہ کام جاری رہا اور اس دوران میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیعان آل ابا علیہ السلام پر مظالم کا سلسلہ رکا رہا اور سادات پر ڈھائے جانے والے مظالم عراق تک محدود رہے۔ جب متوکل سامرا شہر کی آباد کاری اور تزئین و آرائش سے فارغ ہوا تو فرصت کے لمحات پاتے ہی اس کے اندر ازلی کینے اور دشمنی سادات نے پھر سے کروٹ بدلی۔ ہم آگئے پیج 361 پر۔ اس موقع پر مدینے کے حاکم عبداللہ بن محمد نے بڑا اہم کردار یہ ادا کیا کہ حضرت امام نقی علیہ السلام کی ہر قسم کی رپورٹ خلیفہ کو پہنچائی اور مدینے کے حالات سے آگاہ کیا۔ اس رپورٹ کے ملنے پر متوکل نے 300 افراد کا فوجی دستہ مدینہ روانہ کیا تاکہ امام علیہ السلام کو مدینے سے سامرہ لایا جائے۔ امام نقی علیہ السلام یحییٰ بن سمرہ کے ہمراہ سامرہ روانہ ہوئے۔ بظاہر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعزاز و احترام میں لایا جا رہا تھا، لیکن متوکل کا اصل مقصد یہ تھا کہ امام علیہ السلام کو گرفتار کر کے مدینے سے نکالا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور امام علیہ السلام اپنے اہل خانہ عزیز و اقارب اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہوئے اور حکومتی حکم کے مطابق سامرہ پہنچے۔ جب امام علیہ السلام سامرہ پہنچے تو متوکل کے جو امام علیہ السلام کے احترام کا قائل تھا، اس نے
نے اپنے آپ کو 1-2 روز کے لیے چھپا لیا۔ امام علیہ السلام کو اس کاروان سرا میں لایا گیا۔ یہ کاروان سرائے خان السعالیق الف لام صاد عین لام صاد عین الف لام یہ کاف بریکٹ میں لکھا ہے مرکز فقراء کے نام سے مشہور تھا۔ آپ علیہ السلام کو اس سرائے میں ٹھہرایا گیا تاکہ لوگ آپ علیہ السلام کی شخصیت سے باخبر نہ ہونے پائیں۔ صالح بن سعید نامی ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے ملاقات کر کے اس بات کا افسوس کیا کہ یہ جگہ آپ علیہ السلام کی شایان شان نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک اشارہ فرمایا اور صالح نے دیکھا کہ دنیا میں باغ جنت کی بہار نظر آ رہی ہے۔ فرمایا صالح ہم اسی آخرت کے لیے اس دنیا کی مصیبتیں برداشت کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر صالح کو قدرے اطمینان ہوا۔ کچھ دنوں بعد امام علیہ السلام کو اس سرائے سے نکال کر خفیہ ایجنسیوں کی زیر نگرانی ایک مکان میں نظر بند کر دیا گیا۔ اور آئیے اب اگلی ہیڈنگ دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وحشت ناک قید خانے میں، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے ابو سلیمان نے ابن اورما، یہ بریکٹ میں ورڈ ہے، اس کی میں ہجے کر کے بتاتی ہوں، الف بے نون ابن الف واو رے میم ہے سے نقل کیا ہے کہ میں متوکل کے زمانہ خلافت میں سامرا گیا تو متوکل نے امام ہادی علیہ السلام کو سعید حاجب ہے الف جیم بے اس کی زیر نگرانی محبوس کیا ہوا تھا تاکہ وہ حضرت علیہ السلام کو قتل کرے۔ میں سعید حاجب کے پاس گیا، اس نے مجھ سے کہا تو خدا کو دیکھنا پسند کرتا ہے؟ میں نے کہا وہ ذات تو پاک و پاکیزہ ہے اور آنکھیں اسے دیکھنے سے عاجز ہیں۔ ہم پیج 362 پہ آ گئے۔ لکھا ہے اس نے کہا کہ میری مراد امام ہادی علیہ السلام ہیں کہ جنہیں تم اپنا امام مانتے ہو۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ اس نے کہا میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ میں امام نقی علیہ السلام کو قتل کر دوں، کل میں انہیں قتل کر دوں گا۔ محافظ کا سردار جو سعید حاجب کی پشت پر موجود تھا وہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں امام نقی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کے سامنے ایک قبر کھودی گئی ہے۔ میں بارگاہ امام علیہ السلام میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں گریا کرتے ہو؟ تو وہ یہ کام کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ امام نقی علیہ السلام کا کلام سن کر مجھے سکون ہوا، اور اس واقعے کو گزرے 2 دن بھی نہ ہوئے تھے کہ بخدا متوکل اور اس کے ساتھی فتح ابن خاقان کو قتل کر دیا گیا۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، ہم پیج 362 پر ہیں۔ ہیڈنگ میں لکھا ہے متوکل کی ضیافت اور شراب نوشی۔ اس حوالے سے لکھا ہے نظر بندی کے دوران میں کچھ درباری لوگوں نے متوکل کو جھوٹی خبر پہنچائی کہ امام علیہ السلام کے جانے والے امام علیہ السلام کے گھر میں اسلحہ جمع کر رہے ہیں اور وہ عنقریب تمہارے خلاف قیام کرنے والے ہیں۔ تو متوکل نے راتوں رات اپنے کارندوں کو امام علیہ السلام کے گھر پہنچایا۔ سپاہی گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ امام علیہ السلام مصلی عبادت پر بیٹھے تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں۔ انہوں نے امام علیہ السلام پر اسی حالت پہ حملہ کر دیا اور وہ آپ علیہ السلام کو ننگے سر اور ننگے پاؤں متوکل کے پاس لے آئے۔ انہوں نے متوکل کو رپورٹ دی کہ ہم نے امام علیہ السلام کے گھر کی ایک ایک چیز کو کھنگال مارا ہے، لیکن ہمارے ہاتھ کوئی قابل اعتراض چیز نہیں لگی، بلکہ ہم نے امام علیہ السلام کو قبلہ رخ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ متوکل کے جو شراب نوشی میں مصروف تھا اٹھا اور اس نے امام علیہ السلام کا احترام کیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور ایک ضیافت طعام کا اہتمام کروایا۔ جب کھانا کھانے کا وقت آیا تو امام علیہ السلام کی ضیافت شراب سے کرنا چاہیے معاذ اللہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میرا گوشت اور میرا خون ہرگز شراب سے آلودہ نہیں ہوا ہے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کے گوشت پوست میں شراب کبھی جذب نہیں ہوتی، مجھے اس سے معاف رکھو۔ ہم آگئے پیج 363 پر۔ متوکل جب آپ علیہ السلام کو شراب پلانے سے مایوس ہوا تو اس نے امام علیہ السلام سے اشعار پڑھنے کی پیشکش کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں بہت کم اشعار پڑھتا ہوں۔ متوکل نے کہا کہ آپ علیہ السلام کو شعر پڑھنے ہی ہوں گے۔ امام علیہ السلام نے محفل میں ایسے غرور شکن اشعار پڑھے کہ جو دنیا کی بے ثباتی اور بے وفائی کو واضح کرتے ہیں۔ یہ اشعار سن کر حاضرین پر گریہ طاری ہو گیا تو متوکل نے بساط شراب کو سمیٹ دینے کا حکم دیا۔ اب یہاں پر سامعین عربی کے اشعار لکھے ہوئے ہیں، ہم ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے پیج 364 پہ آ جائیں گے۔ لکھا ہے انورٹڈ کاما کے زمانے کے رؤسا و سلاطین پہاڑوں کی چوٹیوں پر سکونت و حفاظت کے لیے گھر تعمیر کرتے ہیں، جبکہ وہ پہاڑوں کی چوٹیاں ان کے لیے سود مند نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بلند و بالا گھروں سے
عزت و وقار کے بعد نیچے اتر آتے ہیں اور انہوں نے قبر کی اندھیری کوٹری کو اپنا ٹھکانہ بنانا ہے جو ان کی بدترین منزل ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ بھیانک انداز میں اس قبر میں اترے۔ دفن کے بعد انہیں منادی غیب سے ندا آئی کہ وہ تخت و تاج و خلت کہاں ہیں اور وہ نرم و نازک چہرے کہاں ہیں جو عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے اور اب سامنے پردے اور زیب و زینت کی چیزیں آویزاں کرتے تھے۔ تو جواب میں نے زبان حال سے پکار کر کہا کہ نازوں کے پروردہ چہروں کو کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں، ایک مدت تک مال دنیا کھاتے رہے، اب کیڑے انہیں کھا رہے ہیں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا جو ہم نے اس شاعری کے حوالے سے ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کے ان اشعار نے متوکل پر اس طرح اثر کیا کہ اس نے اپنے سیاہ اعمال پر سخت گریہ کیا اور روتے روتے اس کی ریش بھیگ گئی۔ حاضرین بھی گریہ کر رہے تھے۔ ایک محفل ترب و نشاط ایک مجلس عزا میں تبدیل ہو گئی۔ پھر متوکل نے حکم دیا کہ امام علیہ السلام کو عزت و احترام کے ساتھ واپس گھر پہنچایا جائے۔ روایت میں منقول ہے کہ امام علیہ السلام کے ان اشعار نے متوکل میں اس قدر تبدیلی پیدا کر دی تھی کہ اس نے بھرا ہوا جام زمین پر انڈیل دیا اور اس روز سے اس کی عیش و عزا میں تبدیلی ہو گئی۔ حوالہ ہے مروج الذہب، تذکرہ سبت بن جوزی، صفحہ نمبر 203 اور بہار الانوار جلد نمبر 50 صفحہ نمبر 211 اور 213۔ امام ہادی علیہ السلام وطن سے دور سامرہ میں 20 سال حکومت کے زیر نظر رہے اور آخرکار امام علیہ السلام کو معتمد عباسی کی حکومت کے دور میں زہر دے کر شہید کیا گیا۔ وقت شہادت آپ علیہ السلام کے عزیزوں، رشتہ داروں اور متعلقین میں سے کوئی بھی سامرہ میں نہ تھا، فقط آپ کے فرزند ارجمن حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام موجود تھے اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے مظلوم بابا علیہ السلام کو غسل و کفن دیا اور اپنے غریب الوطن و مظلوم والد کو سامرہ میں اپنے گھر میں سپرد خاک کیا۔ شہادت کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 40 یا 42 سال تھی۔ حوالہ ہے مناقب ابن شہر آشوب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 401۔ ہم پیج نمبر 365 پہ آ گئے ہیں اور یہاں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کے جنازے میں بنی ہاشم، بنی عباس، طالبیوں اور کافی لوگوں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی موجودگی میں تشیع جنازہ پڑھا۔ آپ علیہ السلام کو ایک جمعیت نے سپرد خاک کیا۔ امام عسکری علیہ السلام اپنے بابا کی عالم مسافرت میں اس مظلومانہ شہادت پر نہایت افسردہ اور غمگین تھے۔ آپ علیہ السلام سربرانہ اور چاک گریبان رسم تجہیز و تدفین ادا کر رہے تھے۔ حالات کچھ اس طرح ہو چکے تھے کہ اندیشہ تھا کہ امام وقت حضرت حسن عسکری علیہ السلام کی موجودگی کے باوجود معتمد عباسی قاتل امام جنازہ پڑھائے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے تشیع جنازے کے لیے لوگوں کے آنے سے پہلے ہی نماز جنازہ پڑھا دی۔ بعد میں ایک جمعیت نے امام علیہ السلام کے جنازے کو اٹھایا اور معتمد عباسی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بعض لوگوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے اپنے لباس کو پارا پارا کرنے پر اعتراض کیا تو امام علیہ السلام نے ان کے اعتراض پر فرمایا کہ اے نادانو، تمہیں کیا معلوم کہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے بھی اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی مصیبت پر اپنے لباس کو چاک کیا تھا اور گریبان کو پارا پارا کیا تھا۔ حوالہ ہے ایان الشیعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39 اور 40۔ اب لکھا ہے فارسی شاعر نے امام علیہ السلام کی حالت مسافرت میں شہادت کو اپنے اشعار میں یوں بیان کیا ہے۔ آئیے پیج 366 پر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر اس فارسی جو اشعار ہے ان کا ترجمہ لکھا ہے کہ اے بادشاہ، تو لی ما اللہ، لام چھوٹی ہے، میم عین اور الف لام لام ہے اللہ، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ لی ما اللہ کے عہد نامے کا گواہ ہے۔ تو ملک ایجاد کے شبستان کی شمع ہے، تیری شخصیت کے باطن کا جو مقام ہے وہ قاب قوسین ہے۔ اگرچہ تو بظاہر اس جسم و جان والے خاندان میں سے ہے، مجھے تو کبھی درندوں میں، کبھی زندان میں، کبھی متوکل کے حکم سے شراب و موسیقی کی محفل میں، کبھی باغی اور معمولی لوگوں کی بزم میں لایا جاتا ہے، اور
تو دشت توحید کے شہ سواروں کا بادشاہ ہے، اگرچہ ملحدوں کے میم لام ہے دال واو نون غنہ ملحدوں کے ہم رکاب ہو کر پیدل چلنے پر مجبور ہے۔ زہر کی سوزش اور زمانے کی بلاؤں سے تیری جان جل گئی ہے، کیونکہ تو بھی اپنے بزرگوں کی طرز زندگی پر کاربند رہا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یوں ہم پیج 366 پر اپنی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 24 کو مکمل کرنے کے قابل ہو گئے، یعنی کہ ہم نے مکمل پڑھ لیا ہے، جو کہ ہم نے پیج نمبر 355 سے پڑھنے کا آغاز کیا تھا، اور یہاں پر ہم پڑھ رہے تھے 10ویں امام علیہ السلام اور عصمت و طہارت کے 12ویں تاجدار حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے جو معلومات اس کتاب میں موجود تھیں۔ اور کتاب کون سی ہے؟ سوگنامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت چاہوں، بتاتی چلوں کہ اگلا صفحہ یعنی پیج 367 پہ ہم اپنی اگلی ریڈنگ کا آغاز کریں گے، یعنی کہ پارٹ نمبر 25 کا، اور وہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں 11ویں امام علیہ السلام اور عصمت و طہارت کے 13ویں تاجدار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام۔ ان کے بارے میں ہم بہت کچھ جانیں گے جو کچھ اس کتاب میں موجود ہے۔ اور یہ کتاب جو کہ آپ سب کو معلوم ہے، جو میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کا نام سوگنامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ اس کا حصہ اول ہے، اور کہ جس کے لیے ہم علامہ ریاض حسین جعفری فاضل قم مترجم ہیں۔ اور اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم مل کر اس سے آگے پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔